हम डेली बेसिस पे सुनते हैं कि गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। क्या आपके नजदीक ये सिर्फ एक कंट्रोल ना करने का एक प्रॉब्लम होता है? गुस्सा जैसे आपने शुरू में बताया एक जज्बा है, एक इमोशन है। उस इमोशन को हमने दबाना नहीं है, उसको हमने लोगों से सुना गया या कहा जाता है कि गुस्सा कमजोर लोगों का आता है। गुस्सा हर बंदे को आता है, चाहे वो मजबूत शख्सियत का मालिक हो, चाहे वो जिस शख्सियत का भी मालिक हो, लेकिन उसको कंट्रोल ना करना। कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने एंगर गुस्से को? साइक सेंटर में एक रिसर्च आई थी, उन्होंने कहा हुआ है कि जब आपको शदीद गुस्सा है सिर्फ खामोशी रखो। रिस्पॉन्स और रिएक्शन, इन दोनों में क्या फर्क है? आपने कभी रिएक्ट नहीं करना। डॉक्टर जॉन ग्रीनफील्ड है, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है कि सर, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज और स्ट्रेस जर्नलिंग जो हम करते हैं, तो क्या ये एक टेम्पररी रिलीफ होता है या एक लॉन्ग टर्म रिलीफ में हेल्पफुल होता है? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर माइंड कास्ट। गुस्सा, क्या आपको कभी छोटी सी बात पे इतना गुस्सा आया हो कि बाद में आप गिल्टी फील कर रहे हो? गुस्सा आता तो हर किसी को है, लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या गुस्सा आपको कंट्रोल कर रहा है या आप गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं? गुस्सा तो एक नॉर्मल इमोशन है, लेकिन क्या एक ये वार्निंग साइन या सिग्नल भी हो सकता है? बात करेंगे आज हम एंगर मैनेजमेंट के बारे में प्रोफेसर डॉक्टर अली एहसान मुफ्ती साहब के साथ। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा ज़बरदस्त कहा कि गुस्सा जो है क्या ये वार्निंग साइन है किसी आने वाली बीमारी का, और अगर एक इंसान की शख्सियत का हिस्सा है तो उस पर भी हम बात करेंगे। बड़ा अच्छा कहा। और ये भी एक ऐसी बात है कि गुस्सा जो है, लोग कहते हैं इसको एकदम गुस्सा आ गया, तो वो गुस्सा एकदम नहीं आता, वो स्लोली बिल्डअप होता रहता है और उसके पीछे भी कहानी होती है। तो ज़बरदस्त टॉपिक भी आपने चूज़ किया है। सर, हम डेली बेसिस पे सुनते हैं कि गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, तो क्या आपके नज़दीक ये सिर्फ एक कंट्रोल ना करने का एक प्रॉब्लम होता है, बीमारी होती है, या एक डीपर इमोशंस की तरफ ये जा रहा होता है, या अंदर एक डीपर इमोशंस होते हैं इंसान के? देखें, गुस्सा जैसे आपने शुरू में बताया एक जज्बा है, एक इमोशन है, और उस इमोशन को हमने दबाना नहीं है, ये नहीं कि दबाना है, उसको हमने कंट्रोल करना है। और आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि उसको कंट्रोल कैसे करना है और उसको मैनेज कैसे करना है, उसका इजहार कैसे करना है। और क्योंकि जो गुस्सा तो आता है, लेकिन उसके इजहार के बाद हमने देखा है कि सारी मुसीबत और सारे मसले शुरू होते हैं। तो गुस्सा एक ऐसा इमोशन है कि जिस पे लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, गुस्सा पे कंट्रोल नहीं रख सकते। और गुस्से की पहले अगर हम बात करें तो बीमारियों के पहले मैं बात करता हूँ कि गुस्सा एक ऐसा इमोशन है कि ये काफ़ी बीमारियों में लोग इस पे कंट्रोल रखना भूल जाते हैं, उनको मुश्किल होती है। बहुत बीमारी हैं इसमें। सबसे पहले तो मैं जिक्र करूँगा कि हमारी डिप्रेशन की बीमारी है, उसमें इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन आ जाता है। उसमें वो जैसा आपने कहा बिल्कुल चिड़चिड़ापन आ जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, ऐसे सेवेयर मूड स्विंग्स के एकदम गुस्सा आ जाता है। यानी कि लोग भी हैरान होते हैं कि यार ये तो 6 महीने पहले ठीक था, एकदम इसको क्यों गुस्सा आता है? लेकिन वो गुस्सा डिप्रेशन में आ रहा होता है। क्यों आ रहा होता है इस पर भी मैं आगे जाके बात करूँगा। गुस्सा आपको नशा या नशावर अद्वियात जो आप लेते हैं, मैं तो बार बार इसका जिक्र करता हूँ, लेकिन लोग अब मुझ पर हंसेंगे, लेकिन चूँकि हम ये रोज़ देखते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ, लोगों के रिश्ते तबाह होते हैं, डाइवोर्स होती हैं, बच्चे घर से निकाले जाते हैं, जायदादों से आग कर दी जाते हैं। नशा और नशावर अद्वियात, उसमें चर्स है, उसमें आइस है, ये दो चीज़ें तो बहुत ही कॉमन है। कोकेन थोड़ा महंगा नशा है, शराब में फिर काफ़ी आ जाती हैं। तो वैसे हमने शराब और अल्कोहल के बारे में भी और आइस के बारे में भी वीडियोस बनाई है। मैं थंबनेल्स और लिंक्स यहाँ पे डाल दूंगा, किसी को अगर जानना है, कोई जानना चाहते तो ही बंदा देखे। एक इसमें गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। एक इंसान जिसका गुस्सा सारी उम्र ठीक रहे, इसमें गुस्सा उनके कंट्रोल से उनका ट्रिगर करता है और बिल्कुल उससे आपे से बाहर हो जाता है। और एक और चीज़ है, बड़ी नाज़रीन को शायद पता ना हो, लेकिन आप और मैं रोज़ाना देखते हैं, एक ऐसी शख्सियत की बीमारी है जिसको इंग्लिश में हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। उसमें उस शख्स को, इंसान को अपने गुस्से पे काबू नहीं रख सकता। उसको हम बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। दूसरे अल्फाज में इसको इमोशनली अनस्टेबल, यानी कि उसके जज्बात अनस्टेबल होते हैं, और उसमें भी उनको सिवियर गुस्सा आता है, और इतना गुस्सा कि वो गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख सकते। इम्पल्सिविटी। हाँ, ज़बरदस्त आपने नाम दिया इम्पल्सिविटी। अब इम्पल्सिविटी गुस्से की एक शदीद नोयत है। यानी कि एक तो गुस्सा होता है, गुस्से कंट्रोल ना रखना, लेकिन इम्पल्सिविटी गुस्से की शदीद नोयत है जिसमें एकदम इंसान को ऐसा गुस्सा आता है
کہ وہ بغیر سوچے سمجھے کوئی بات کر لے, اگر کوئی عمل کر لے, اگر اس کے پاس ہاتھ میں گلاس ہے تو گلاس توڑے گا, توڑ دے گا, بالکل بوٹل ہے کوئی بوٹل توڑے گا, ایکٹ آؤٹ کرے گا بغیر سوچے سمجھے. ہم نے دیکھا لوگ اس طرح اپنے موبائل توڑ لیتے ہیں, اور جیسے ہی وہ ایکٹ آؤٹ کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے, اور 2 منٹ بعد, 4 منٹ بعد, 1 گھنٹے بعد ان کو ندامت ہوتی ہے, گلٹ فیلنگ ہوتی ہے, یہ میں نے کیا کر لیا, یہ میں نے گالی کیوں دے دی, یہ میں نے تانا کیوں دیا, یہ میں نے غصے میں گالی یہ کیوں کر دیا, میں نے چیز کیوں توڑ دی. بعد میں ان کو ندامت, گلٹ فیلنگ ہوتی ہے. اس کو امپلسو بیہیویئر کہتے ہیں. ویسے تو امپلسیوٹی کی بہت ٹائپس بھی ہیں, اس میں لوگ امپلسو شاپنگ بھی کرتے ہیں, امپلسو اور بھی کام کرتے ہیں, لیکن میں بھی امپلسو اینگر کی بات کر رہا ہوں جس کو ہم غصے میں کہتے ہیں. اور امپلسونیس جو ہے انتہائی خطرناک چیز ہے. ابھی کل بھی ہم نے ایک مریض دیکھا جس کو امپلسو ڈس آرڈر تھا, اور وہ بار بار اس کے شوہر کے درمیان اتنی اس کو اختلاف آ گئے کہ ابھی ان کے گھر کی ڈیورس کی باتیں چل رہی تھی. جس طرح سر ہم نے بات کی کہ ایک نارمل ایموشن نہیں بلکہ ایک وارننگ سائن یا سگنل ہو سکتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یا انسان بغیر سوچے سمجھے کسی غلط چیز پہ ریئیکٹ کر دیتا ہے. بالکل, بغیر سوچے سمجھے کسی چیز پہ ریئیکٹ کر دیتا ہے. اور ریئیکٹ اور رسپانس میں بھی فرق ہوتا ہے, لیکن میں اس میں تھوڑا سا آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ ریئیکٹ اور رسپانس کیا ہوتا ہے یہ اینگر مینجمنٹ میں آگے بات کرتے ہیں. لیکن پہلے اگر ہم اینگر مینجمنٹ کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے آپ کو اپنے ٹریگرز کو سمجھنا ہے. دیکھیے غصہ ہر بندے کو آتا ہے, بالکل غصہ ہر بندے کو آتا ہے. ایک نارمل بندے کو غصہ آنا چاہیے. اگر آپ کو غصہ نہیں آتا تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیوں نہیں آ رہا غصہ. غصہ آنا ہمارا ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر سسٹم سیٹ کیا ہے, اور میں اپنی ویڈیوز میں بار بار کہہ کے تھک چکا ہوں. اگر میرے ویورز ہیں ان کو تو یہ چیز یاد ہو گئی ہوگی کہ غصہ ہمارے ایک جذباتی سینٹر ہوتا ہے. ہمارے دماغ میں بادام جتنا ایک جذباتی سینٹر ہے. اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی دیکھیں نا کہ انہوں نے کیا زبردست دماغ, لیکن اتنا بڑا دماغ ہے, ہر ایک جگہ کا اپنا کام ہے. دماغ کی جو پچھلا حصہ ہے وہ آپ کی نظر کو کنٹرول کرتا ہے, یہ جگہ جو ہے اس میں اندر ہپوکیمپس یاداشت کو کنٹرول کرتا ہے, اس میں اندر بروکاز ایریا ہے وہ آپ کی لینگویج کو کنٹرول کرتا ہے, آپ کے اور کتنے ایریاز ہیں جو کہ آپ کی سننے کی اس کو صلاحیت کو کنٹرول کرتا ہے, سیلیبیلم ہے جو کہ آپ کے چلنے اور گیٹ کی وہ کنٹرول کرتا ہے. اب ہم جب کبھی چکر پہ ویڈیو بنائیں گے, کبھی اور چیز, ہم تو سیلیبیلم کی بھی بات کریں گے, ہم کبھی بولنے کی بیماری پہ بات کریں گے, اسپیچ پہ تو ہم بروکاز ایریا کی بات کریں گے. لیکن چونکہ نفسیات ہے ہی ایموشنل بیماریاں, ایموشن سے جڑے ہوئے, تو ہم بار بار ایمگڈیلا کا بات کرتے ہیں. ایک بادام جتنا ایسا ایمگڈیلا, اور وہ ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے, آپ کے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے. یقین جانیں کہ آپ اپنے ایمگڈیلا کو کنٹرول کر لینا, آپ اپنے جذبات کو کنٹرول کر لیں گے, آپ اپنی زندگی 80% جیت جائیں گے. یہ میرا نہیں کہنا, یہ بڑے بڑے ڈاکٹرز کا کہنا ہے. تو آپ اپنے ٹریگرز کو سمجھیں. آپ انسانوں کے ٹریگرز کیا ہیں, میں آپ کو جو میرے مریض اور آپ کے مریض آتے ہیں, ہم ان کو ان کے کیا ٹریگرز ہوتے ہیں. شور سے تنگ ہوتا ہوں, سب سے بڑی وجہ شور سن کے غصہ آتا ہے. بچوں کا شور سن کے غصہ ہوتا ہے. میاں بیوی کے درمیان, بیوی آفس سے جب شوہر آتا ہے, بیوی زیادہ باتیں کرے غصہ آتا ہے. شوہر جب دوستوں کے ساتھ فون پہ لگاؤ, بیوی کو غصہ آتا ہے. اچھا, اور رات کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میاں بیوی سوئے ہوں تو نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. لائٹس پہ ان کی جو غصے آتے ہیں کہ چھوٹی لائٹ لگاؤ کمرے میں, یہ چھوٹی باتوں پہ غصہ آتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں طلاق تک چلی جاتی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ اور باتیں کہ جی ٹریفک بہت ہے, ٹریفک تو ہوگی آپ کے روزانہ, کبھی وہ رکشے والے سے لڑ رہے ہیں, موٹر سائیکل والے سے لڑ رہے ہیں, وہ غصہ آ رہا ہے, لڑائی بن رہی ہے, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. اچھا, فار ایگزامپل کام ٹائم پہ نہیں ہو رہا, غصہ آ رہا ہے. ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آ رہا ہے. تو پہلے تو سب سے پہلے تو آپ, کوئی مجھے ڈس ریسپیکٹ کر رہا ہے, غصہ آ رہا ہے. کسی نے مجھے تانا دے دیا, غصہ آ رہا ہے. میں جب بھی کسی رشتہ دار کے گھر جاتا ہوں وہ مجھے کوئی نہ کوئی تانا دے دیتا ہے, غصہ آ رہا ہے. میں باہر گیا ہوں, ایک گاڑی گزرتے ہوئے گئی اور اس نے جاتے ساتھ ہی مجھے گالی دے دی ہے, مجھے غصہ آ رہا ہے. کوئی میری مرضی سے کام نہیں کر رہا, کوئی میری مرضی سے کام نہیں کر رہا تو مجھے غصہ آ رہا ہے. اب بات ہے کہ آپ کو تو غصہ تو آ گیا, ٹھیک ہے, ابھی یہ آپ کے ٹریگرز ہیں. پہلے تو ان ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کریں, یعنی کہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کے ایموشنل سینٹر ایمگڈیلا کو دبا رہے ہیں. ریڈ بٹن ہے, یہ ایک ایسا ریڈ بٹن ہے کہ کبھی رکشے والا ہے, کبھی آپ کے کوئی جاننے والا جو آپ کو تانا دے رہا ہے, وہ آپ کے ایموشنل سینٹر کو دبا رہا ہے. اس کو میں ایموشنل ہیمر کا بھی نام دیتا ہوں
کہ وہ آپ کو ایموشنلی ہیمر کرا ہے, آپ کو ایک ہیمر کو کیا کہتے ہیں, ایک ہتھوڑی, آپ کے ایمگڈلا پہ ہتھوڑی مار رہا ہے, اوپر ٹنگ کر کے چلا گیا, لیکن اس ہتھوڑی مارنے کا آپ پہ کتنا برا اثر ہو رہا ہے. جس طرح ہوتا نا ایک جھیل میں لہریں پھیلتی ہیں, وہ آپ کے اندر لہریں پھیلا رہا ہے. اب ہوگا کیا, آپ کا ایمگڈلا ایکٹیویٹ ہو گیا, اس سے آپ کو غصہ آئے گا, غصے میں کیا ہوگا, آپ کی دل کی دھڑکن بھی تیز ہوگی, آپ کے لیے نقصان ہے. آپ کے خون کی رگیں بھی تنگ ہو جائیں گی, آپ کے لیے نقصان ہے. آپ غصے میں لرزہ بھی آئے گا, منہ میں فلیشز بھی آئیں گی, آپ کے کورٹیسول بھی نکلے گا, آپ کے بدن کی شوگر بھی زیادہ کرے گا, آپ کے لیے نقصان ہے. بار بار غصہ آنا آپ کو پری ڈائبیٹک کرے گا, اور اگر آپ پری ڈائبیٹک ہیں تو آپ ڈائبٹیز شوگر کی مرضی میں چلے جائیں گے, آپ کے لیے نقصان ہے. آپ کو طرح طرح کے آپ کی دماغ کی رگوں کو تنگ کرتا ہے, آپ کے نقصان ہے. ویسے میں آپ لوگوں کو, میرے سامعین کو ایک ٹیسٹ دیتا ہوں کہ جب آپ کو غصہ آئے اس ٹائم اپنا بلڈ پریشر چیک کر لیں. جس ٹائم آپ کو غصہ آئے اس ٹائم اپنا بلڈ پریشر چیک کر لیں, آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ کو پھر کبھی غصہ نہیں آئے گا. میں نے ایک بندے کا غصے میں بی پی چیک کیا تھا, اس کا بی پی 190/110 تھا. اب یہ دیکھیے فالج کے قریب تھا. ہاں, تو اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنا یہ آپ کا ایموشنل سینٹر ہے جو کہ آپ کے ڈینجر سمپیتھیٹک سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. میں نے دیکھا غصے میں لوگوں کو جب غصہ آتا ہے کہ تم نے یہ کر دیا, یا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا فالج کا اٹیک ہوتا ہے. تو یہ فالج کا غصہ کیسے کرتا ہے, غصہ جو ہے ایمگڈلا ٹریگر ہو جاتا ہے, اور کیا ہوتا ہے, کورٹیسول ریلیز ہوتا ہے, ایڈرینلین رش ہوتا ہے, یا دل کی رگیں تنگ, بدن کی رگیں تنگ, یا دماغ کی رگیں تنگ. نتیجہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, تو ایک اگر ہم غصے کو کنٹرول کریں تو آگے کیا سے کیا ہوتا ہے, اس کی کیا زبردست اسٹریٹجیز ہیں. آپ نے ایموشنلی ہیمر نہیں ہونا. سر بہت مطلب لوگوں سے سنا گیا یا کہا جاتا ہے کہ غصہ کمزور لوگوں کا آتا ہے, تو کیا یہ صرف ایک لیبل ہے یا اس کے پیچھے کتنی سچائی؟ غصہ ہر بندے کو آتا ہے, چاہے وہ مضبوط شخصیت کا مالک ہو, چاہے وہ جس شخصیت کا بھی مالک ہو, لیکن اس کو کنٹرول نہ کرنا ایک ویکنیس کی نشانی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج کی ہماری ویڈیو دیکھ لیں, یہ ہم ان کو مفت سکل دے رہے ہیں جو کہ لوگ $1000 میں خریدتے ہیں باہر کے ملکوں میں. اس سکل کو پریکٹس کرنا ان کی ہے. تو غصہ کو کنٹرول کرنا ایک ویکنیس ہے. سر مینجمنٹ کی طرف آتے ہیں کہ غصہ, ہم ڈیٹیل میں بات ہو گئی کس کس چیز سے, ٹریگر سے غصہ کیوں آتا ہے, تو مینجمنٹ پہ بات کریں, ہم کیسے کیسے مینیج کر سکتے ہیں اپنے اینگر کو, غصے کو. دیکھیں, اینگر مینجمنٹ ٹیکنیکس, اپنے غصے کو کنٹرول کیسے کیا جائے. غصہ تو آئے گا, ایمگڈلا آپ کا ایموشنل سینٹر ہے, وہ آپ کو غصہ آپ کا ٹریگر ہو گیا, تو سب سے پہلے اپنے غصے کو آئیڈینٹیفائی کریں اور کوشش کریں کہ اس کو ہم نے اب مینیج کرنا ہے. سب سے پہلے جب بھی آپ کو غصہ, یہ میں اب نہیں کہہ رہا, یہ اینگر مینجمنٹ ٹیکنیکس کا پہلا پارٹ ہے. اس پہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں, اس پہ ریسرچ بھی ہوئی ہے, اس پہ میں خود عمل کرتا ہوں, اس پہ جتنے میں لوگوں کو سکھاتا ہوں وہ عمل کرتے ہیں, ان کی زندگی بہتر ہوتی ہے. کہ اس پہ سب سے پہلے خاموش رہنا, بی سائلنٹ. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سائیک سینٹرل میں ایک ریسرچ آئی تھی, انہوں نے کہا ہوا ہے, اور یہ انہوں نے لاکھوں لوگوں پہ ریسرچ کی ہے کہ جب آپ کو شدید غصہ ہے صرف خاموشی اختیار کر لو. کیونکہ جب آپ خاموشی اختیار کرتے ہو تو آپ کا دماغ ایک انفارمیشن کو پروسیس کر رہا ہے, اگلا بندہ کیا بول رہا ہے. اگر آپ جب اس کو فوراً جواب دو گے نا, تو آپ کا دماغ انفارمیشن کو پروسیس نہیں کر پائے گا. فار ایگزامپل رکشے والا آ رہا ہے, آپ کو گالیاں دے رہا ہے, وہ دے رہا ہے, یہ دے رہا ہے, تو آپ خاموش رہو, اینڈ بس صرف خاموش رہو. یقین جانیں کہ سب سے بڑی ہتھیار ہے, سب سے بڑا شیلڈ ہے, اور اس کا وہ نہیں ہے. اور اس پہ کتاب بھی لکھی گئی ہے, دا ہڈن بینیفٹس آف سائلنس. یہ آپ کو خاموش رہنا آپ کو سیلف اویئرنیس دیتا ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں کیا ہو رہا. تو اگر آپ نے غصے کو کنٹرول کرنا ہے تو سب سے پہلے اس خاموش ایک بہت بڑا ہتھیار ہے, خاموش رہنا, اس کو سیکھو. انسان کی مطلب اپنی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے نا, کہ وہ خود کو کیسے ٹرین کرے غصے پہ قابو پانے کے لیے. رسپانس اور ریئیکشن کا سر فرق مطلب آپ نے ذکر کیا ہے, تو ان دونوں میں کیا فرق ہے اینگر مینجمنٹ کے, مطلب اس میں کیا رول ہے, رسپانس یا ریئیکشن کرنا؟ ریئیکشن اور رسپانس یہ میری ڈیلی لائف کا حصہ بن چکا ہے. یہ میں اپنے تقریباً ہر پیشنٹ سے بات کرتا ہوں, آپ سے بھی میں نے اس دفعہ ذکر کیا, اور یہ میری اپنی لائف کا اتنا ذکر بن گیا کہ اب میں ریئیکشن اور رسپانس آٹومیٹکلی ہو رہا ہوتا ہے. یاد رکھیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب بھی آپ کو غصہ آئے تو زیادہ تر انسان ریئیکٹ کرتا ہے, یعنی کہ کوئی آپ کو گالی دے, کوئی آپ کو تانا دے, کوئی آپ کی عزت کو خراب کرے, بےزتی کرے, تو آپ فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں, بحث میں پڑ جاتے ہیں, اس کو گالی دیتے ہیں, اس کی بےزتی کرتے ہیں, اس کو تانا دیتے ہیں.
تو ریئیکشن ہوتا ہے, آپ ریئیکٹ کرتے ہیں. ریئیکٹ امیچور ہوتا ہے, چند سیکنڈز بعد ہوتا ہے یا شاید منٹ بعد بھی ہوتا ہے, اور ایک دم ہوتا ہے, یک دم ہوتا ہے, اسپونٹینیس ہوتا ہے. آپ نے کبھی ریئیکٹ نہیں کرنا, ریئیکٹ تو کرنا ہی نہیں ہے زندگی میں. ایون کسی بھی سچویشن میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ریئیکٹ نہیں کرتے. اصل جو چیزیں ہیں وہ ہے رسپانس. آپ نے رسپانس کرنا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ڈاکٹر جان گرین ہے, بہت بڑے ایک سائیکالوجسٹ ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ ہم نے رسپانس کرنا ہے, کیونکہ رسپانس میچور ہوتا ہے. یہ 1 منٹ کے بعد سے لے کے 5 منٹ, 10 منٹ, 1 گھنٹہ یا 3-4 دنوں بعد بھی ہو سکتا ہے. رسپانس سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے. آپ جو ریئیکٹ کرتے ہیں وہ آپ کا ایموشنل سینٹر جو ہے, یہ چھوٹا بادام جتنا, آپ سے ریئیکٹ وہ کرواتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو آپ کا رسپانس ہے وہ آپ کے دماغ کا جو بڑا حصہ ہے, فرنٹل لوب, یہ سامنے والا, آپ کا رسپانس یہ حصہ کرواتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے خود بتائیں کہ آپ اتنے چھوٹے پہ ڈیپینڈ کرو گے یا آپ اتنے بڑے جگہ پہ ڈیپینڈ کرو گے, کیونکہ ایموشنل سینٹر جذباتی ہوتا ہے. جذبات کو کرو تو جذباتی آپ کام کرو گے. لیکن آپ ویٹ کرو, خاموشی اختیار کرو, ریئیکٹ نہ کرو, رسپانس کرو, چھوڑ دو, صبر کرو. آپ کا دماغ خود بخود لاجکلی پلان کرے گا, دانشمندانہ فیصلہ کرے گا. ہو سکتا ہے آپ کو مجبور بھی کرے, کسی بڑے سے مشورہ لیں, وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کو ایسے رسپانس کرنا ہے. یقین مانیں کہ آپ یہ کریں, آپ زندگی میں بہت کامیاب ہو جائیں گے. آپ کے رشتے بچ جائیں گے, لوگ آپ سے خوش ہوں گے. لوگ کہیں گے کہ یار یہ بندہ بہت میچور ہے, یہ بندہ جو ہے اس بندے میں کچھ ہے. رسپونڈ کرنا سیکھیں, ناٹ ریئیکٹ. اور رسپونڈ ایک دم نہیں کیا جاتا. بڑے بڑے کرکٹرز ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ پہ ریسرچ ہوئی ہے, اور یقین جانے کہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم جو بیٹس مین ہیں ان پہ ہوا کہ جب ہماری وکٹیں گر رہی ہوتی تھی, ہم ریئیکٹ نہیں کرتے تھے کہ ایک وکٹ گری تو ہم نے بھی فوراً آ کے اپنی وکٹ اڑائی. نہیں, ہم نے رسپونڈ کیا. ہم نے کہا کہ ٹھہرو, 2-3 اوور گزار لو, اس کے بعد دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے. تو ہم نے ایموشنل سینٹر نہیں, ہم نے, کیونکہ ان کی بھی ٹریننگ ہوئی تھی, اسپورٹس سائیکالوجسٹ نے ان کی ٹریننگ کی تھی. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ رسپونڈ کرنا سیکھیں. سر, بریتھنگ ایکسرسائزز اور جرنلنگ, مطلب اسٹریس جرنلنگ جو ہم کرتے ہیں, وہ ٹولز جو ہم یوز کرتے ہیں, تو کیا یہ ایک ٹیمپرری ریلیف ہوتا ہے یا ایک لانگ ٹرم ریلیف میں ہیلپ فل ہوتا ہے؟ دیکھیں, یہ آپ نے بہت صحیح بات کی. دیکھیں, اینگر آ چکا ہے, آپ سائلنٹ بھی رہ گئے ہیں, آپ نے رسپونڈ کرنا بھی سیکھ لیا, لیکن یاد رکھیں اپنے غصے کا اظہار بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہ غصے کا اظہار بس دل ہی دل میں رکھنا ہے, اس کو اظہار بھی کرنا ہے. لیکن 2 قسم کے, جیسے کھانے بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں نا, ایک انہیلدی کھانا ہوتا ہے, جنک فوڈ ہوتا ہے, ایک ہیلدی کھانا ہوتا ہے, ویجیٹیبلز اور سیلڈ. تو غصے کا اظہار بھی انہیلدی ہوتا ہے. انہیلدی پہ ہم نے بات کر لی کہ اگلے کو بھی گالی دی, اگلے کو مارا, اگلے کی بھی بےزتی کی. یا انہیلدی وینٹیلیشن آف ایموشن ہے, انہیلدی غصے کا اظہار ہے. ہم نے ہیلدی وینٹیلیشن آف ایموشن کرنا ہے. ہم نے غصے کا اظہار بھی ہیلدی وے میں کرنا ہے. اب اس کے ہیلدی ویز کیا ہے؟ سب سے پہلے میں جو کرتا تھا, اب تو میں نے اتنی دفعہ کیا کہ میری سائیکالوجی ٹرین ہو گئی ہے. مجھے جب غصہ آتا تھا, بہت آتا تھا, تو میں نے اپنے ٹریگرز آئیڈینٹیفائی کیے, میں نے سائلنس سیکھی, میں نے رسپونڈ کرنا سیکھا. اور جب مجھے شدید غصہ آتا تھا, میں انسان ہوں, تو میں نے کئی کتاب میں پڑھا تھا کہ آپ ایک بیک پنچ کریں, یا وہ پنچنگ بیگ کو ڈھونڈیں, اس کو کریں. اب میں کوئی باکسر تو تھا نہیں, تو پلو تھا, پلو کو پنچ کرنا بھی آسان نہیں تھا, کیونکہ تکیے بھی بڑے مہنگے ہوتے ہیں. پلو بائٹ کریں. یس, میں نے اس کو, میں اپنے چھوٹے, یہ جو ہمارے بچے ہوتے ہیں ان کو غصہ آتا ہے, ان کو بھی میں بتاتا ہوں کہ یار پلو بائٹ کرو. اچھا, پلو بائٹ کیا ہوتی ہے کہ اس میں غصے کے ایک اور ٹیکنیک بھی ہے کہ جو کلنچنگ کریں. جب آپ کو غصہ ہے نا, تو اس طرح زور سے اپنے جوز کو دبائیں, اپنے فسٹ کو, مٹھی کو دبائیں اور جو کلنچنگ کریں. تو ساتھ میں جب آپ پلو کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اصل میں آپ نے اپنے ایموشن سینٹر ایمگڈلا کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے, اس کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے. جب تک آپ ایمگڈلا کو سیٹسفائی نہیں کریں گے, وہ آپ کو غصہ دلاتا رہے گا. تو آپ نے تو ایمگڈلا کو سیٹسفائی کرنا ہے. یا تو آپ اگلے بندے کو گالی دو, یا تو آپ اس کو ہیلدی وے میں تکیہ لیں یا کوئی ایسا چیز لیں جس سے آپ اس کو تیزی سے چبائیں اور ساتھ میں جو اپنے اس کے فسٹ کو بھی دبائیں. آپ خود ہی سے آپ دیکھیں گے 1 منٹ 2 منٹ بعد آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ آپ کر کے دیکھیں. ایمٹی چیئر ٹیکنیک پہ سر ذرا بات کریں. وہ کیا, آپ بتائیں ذرا. وہ مطلب اکثر جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی ہے, اور یا وہ آپ سے کسی رتبے میں بہت بڑا ہے اور آپ ان کو کچھ باتیں نہیں سنا سکتے, تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے سامنے چیئر رکھیں, خالی چیئر,
اور کنسیڈر کریں کہ وہ بندہ یا وہ پرسن میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور جو باتیں آپ ان کو کرنا چاہتے ہیں غصے میں تو آپ اسی سارے چیئر پہ اپنے جو ہے تو وہ کہتے ہیں دل کی بڑاس نکال دل کی بڑاس نکالنا. آپ نے اپنے ایمیگڈلا ایموشنز کو سیٹسفائی کرنا ہے. تو آپ دل کی بڑاس جتنی نکالتے ہیں ایمٹی چیئر میں, ایک چیئر کو سامنے رکھے خاموش کمرے میں اور شاؤٹنگ کرے چیئر پہ, کوئی اور نہ سنے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا جب وہ کرکٹ میں فاسٹ بالر جب وکٹ لیتا ہے اس کو خوشی ملتی ہے نا, تو وہ انرجی اس نے کہیں تو نکالنی, تو وہ ایکسپریس کرتا ہے نا, کبھی مکہ دکھا کے, کبھی چھلانگ لگا کے, کبھی وہ شاید افریدی ایکس کا نشان بناتا ہے, کہیں نہ کرنا کرتے. اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ اس کو انرجی ریلیز نہیں ہوگی. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اظہار تو کریں, انرجی ریلیز تو کریں, لیکن دیکھ کے ہیلدی وے میں, تاکہ آپ کے رشتے نہ ٹوٹیں. ایمٹی چیئر کریں. اچھا, اس کا ایک اور طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, جرنلنگ کریں. یہ بہت پاورفل ٹیکنیک ہے. آپ کو جب غصہ ہے جس بندے کے خلاف, اگر آپ بول نہیں سکتے شاؤٹنگ, آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا, کوئی سن لے گا, تو لکھیں. جو کلمات آپ اس کو دینا چاہتے ہیں آپ لکھیں. آپ جو القابات اس کو دینا چاہتے ہیں, جو اس کو ایوارڈ دینا چاہتے ہیں, آپ اس ڈائری پہ لکھ لیں. وہ خدا کے لیے کوشش کیجئے کہ وہ ڈائری کوئی اور پڑھ نہ لے, اور آپ کی ووکیبلری سے لوگ متاثر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہیلدی ویز آف چینلنگ ہے. میں آپ کو پرسنلی بتاتا ہوں, جاپانی کیا کرتے ہیں. جب جاپان میں جاتا ہوں, ان کو غصہ نہیں آتا, وہ سائلنٹ ہو جاتے ہیں, رسپونڈ کرتے ہیں, اور وہ کانوں میں جو ہم ٹوٹیاں ڈالتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, ایئرپوڈس. میں نے یہ سیکھا ہے جب مجھے ابھی بھی غصہ آتا ہے. اچھا, ایک تو یہ بہت ضروری ہے ناظرین کو بتانا کہ غصہ بھی اگر صفر کوئی غصہ نہیں ہے, 10 بہت غصہ ہے, تو ٹین ایج میں مجھے بھی 8 آؤٹ آف 10 غصہ آتا تھا. لیکن ایسے ایسے 8 آؤٹ آف 10 غصے کو میں نے 4 آؤٹ آف 10 3 آؤٹ آف 10 پہ کر لیا ہے. ایک تو میں نے اپنے ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے. مطلب مجھے شور, ٹریفک اور رکش, ان چیزوں پہ بہت غصہ آتا تھا. اب ان کو میں انجوائے کرتا ہوں. اب فار ایگزامپل میں رش میں جب کلینک آتا ہوں یا کہیں جاتا ہوں تو بہت زیادہ مجھے غصہ آتا تھا کہ یار یہ کراؤڈ ہے, 5 منٹ کا سفر 1 گھنٹے میں تبدیل ہو گیا ہے obviously. لیکن میں اس دوران کوئی پوڈ کاسٹ سن لیتا ہوں, میرا غصہ ایمیگڈلا میرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے, مائنڈ ٹرینڈ ہو گیا میرا. دوسری بات یہ کہ سب سے پہلے کہ مجھے جب کوئی ایسا ہوتا تو میں کانوں میں یا تلاوت یا کوئی میوزک لگاتا ہوں, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی پارک ہے کوئی قریب, اگر پارک نہیں ہے تو میں واک کرتا ہوں. میں ایکسرسائز بھی کرتا ہوں, آج کل تو نہیں میں کر رہا, لیکن مجھے غصہ آئے تو میں ایک دم پش اپس کرتا ہوں, 10 پش اپ کی 3 سیٹ لگا لیتا ہوں, ساتھ میں میوزک لگاتا ہوں. فرسٹریشن نکالنی ہے, اسکواٹ کرتا ہوں, اٹھ بیٹھک کرتا ہوں. میری وہ ایمیگڈلا پھر آخر میں میرا ایموشن سینٹر مجھے کہتا ہے کہ بس بھائی بس بہت ہو گئی, میں ٹھنڈا ہو گیا. وہ چیز نکل جاتی ہے. آپ نے اپنے ایمیگڈلا کو جو ہے وہ کرنا ہے, بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہیلدی کمیونیکیشن, بالکل اس کے بارے میں آپ نے کیا ابھی تک کیا خیال ہے آپ کا؟ ہیلدی کمیونیکیشن سر ایسے کہ آبویسلی آپ کو کوئی دوست ہے یا سبلنگ ریلیشن شپ آپ کا بہت اچھا ہے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے آرام سے بات کریں. یا آپ کوئی ایشو ہے کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے, یا جس بات پہ بہت غصہ آ رہا ہے تو ہیلدی کمیونیکیٹ کریں, اس بندے سے بات کریں, وہ آپ کو حل بتائے گا. آپ کا اچھا دوست ہے تو آپ کو ہیلدی آؤٹ ویز بتائے گا اس کے بارے میں. ہاں, ہیلدی کمیونیکیشن. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے تو اس کا سلوشن بتایا. میری تو خیر میں اتنا تو نہیں ہے, لیکن ہمارے جو بڑے سر ہیں پروفیسر خالد مفتی صاحب, ان سے پروفیسر طارق مفتی صاحب, جو میرے اور ٹیچر ہیں پروفیسر فرید مناز صاحب, پروفیسر میاں مختار بشیر, سب کلام نے بشیر صاحب, عمران صاحب, ان سب کلام لینے سے ضروری ہے, بہت بڑے سائیکیٹرسٹ ہیں. اس کے علاوہ جو میں کتابیں پڑھی ہیں, میں نے پوڈ کاسٹ سنے ہیں, جو دیکھی ہیں, میں نے جنگ عظیمز کو اسٹڈی کیا ہے, ریسنٹ وار کو, میں نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا میں, یہ میں بہت بڑی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں کنفلکٹ 80% کنفلکٹ, چاہے وہ ملکوں کے درمیان ہو, چاہے وہ لوگوں کے درمیان ہو, اور پھر وہ غصے کی بنیاد بھی ہو, وہ کمیونیکیشن ہے. کمیونیکیشن پرابلم ہے, اور اتنی بڑی ہے کہ لوگ اس کو کبھی وہ نہیں کرتے. میں ان میں تو نہیں جاؤں گا, لیکن میں غصے میں بتاؤں گا کہ فار ایگزامپل اگر آپ میرے ساتھ غصے میں بات, میں سامعین کے ناظرین کے لیے بات کروں, اگر آپ کو مجھ پہ غصہ آیا اور آپ مجھ سے غصے میں بات بھی کر رہی ہیں, اب اس میں کوشش کریں کہ یہ الفاظ نہ یوز کریں کہ تو, تم, تیرے.
اب میں صرف آپ کو یہی کہوں نا کہ تم تیرے, تو یہ بھی آپ کو اور غصہ دلا سکتا ہے. رادر دن میں یہ کروں آپ اچھا آپ کو چھوڑ کے میں یہ کہوں کہ آئے میں مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت غصے میں ہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے نا, تو ایک تو الفاظ کو چناؤ بہت ضروری ہے. دوسرا یہ کہ آپ اپنی ٹون کو تو دیکھیں, ٹون کو بہتر رکھیں. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو کہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو غصہ آیا, ٹھیک ہے, ایک تو یہ ٹون ہے کامنگ, اور اگر اس کو میں ایسے ہی کہوں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو غصہ آیا ہے, ان دونوں ٹون میں آپ ویورز خود فیصلہ کریں کون سا بہتر ہے. یعنی کہ الفاظ وہی ہیں لیکن ٹون چینج ہے. تو آپ اپنی ٹون کو ذرا بہتر رکھیں. اگر الفاظ کہنے بھی ہیں تو ٹون کو مدھم رکھیں, بہتر رکھیں. یہ ٹون جو ہے کبھی کبھی آسان اور اچھے الفاظ کو بھی خطرناک بنا دیتی ہے. تو یاد رکھیں جب بھی کمیونیکیشن میں, یہ کمیونیکیشن سکلز کی ورکشاپ ہوتی ہے, کہ اس میں تیسری بات ہے کہ آپ کے نان وربل جیسچر, یعنی کہ ایک تو آپ بول رہے ہیں نا لیکن آپ کے ہاتھوں کا استعمال, اگر آپ اشارے کر رہے ہیں ایسے ایسے کر کے اشارے کر رہے ہیں, تو یہ اگلے بندے کو پرووک کرے گا, اگلے بندے کو ٹریگر کرے گا, اس کو مزید غصہ آئے گا. لیکن آپ اگر اپنے ہاتھ باندھ کے اس سے بات کریں, اگر آپ کراس کر کے بات کریں, اس کو پرووک نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اگر وہ غصے میں ہے تو اس کی بات کو ایسے نوٹ کریں, اس کو یس کرے, یہ اس کے ایمگڈیلا کو ٹھنڈا کرے گا. تو کیونکہ آپ نے کنفلکٹ کو بڑھانا نہیں ہے. یہاں پہ میں نے دیکھا ہے جرگے ہوتے ہیں, پنچایت ہوتے ہیں, اس میں کنفلکٹ, لڑائی اور لڑائی دشمنی میں پھر قتل و غارت پہ چلی جاتی ہے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس پہ عمل کریں اور غصہ ختم ہو سکے. اور انہی بیسس پہ سر ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیشن سے بچ جاتے ہیں سارے, مطلب ہسبینڈ وائف ریلیشن شپس ہیں, انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, تو انہی ہیلدی کمیونیکیشن کی وجہ سے ہمارے رشتے بچ جاتے ہیں. انہی ہیلدی کمیونیکیشن کی وجہ سے ڈائیورس بچ سکتی ہے, پیرنٹنگ اچھی ہو سکتی ہے, بہت کچھ ہو سکتی ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ اس کمیونیکیشن پہ لوگوں کے ساتھ ورکشاپ کراؤں, کہ لیکن لوگ اس کو بہت ہلکا لیتے ہیں, لیکن یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے. اینڈ پہ سر کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو اینگر مینجمنٹ کے حوالے سے؟ غصے کو دبائیں نہیں, غصے کو کمیونیکیٹ کریں, اس کا اظہار کریں, لیکن نان ہیلدی ان ہیلدی وے میں نہیں, ہیلدی طریقے سے. اس سے آپ بھی خوش رہیں گے, آپ کو بھی, آپ کی بھی صحت کی بچت ہوگی اور آپ کے رشتوں کی بھی بچت ہوگی, زندگی خوشگوار ہوگی. تھینک یو سو مچ سر. کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو اینگر مینجمنٹ کے حوالے سے, جس میں ہم نے کافی طریقے بتائے اینگر کو مینیج کیسے کیا جائے اور کنٹرول کیسے کیا جائے. امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو ہمیں کامنٹس میں ضرور مینشن کریں, اور مزید انفارمیشن کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں. شکریہ.